दोस्तों, मैं आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदा आप सबको बरकत दे। हम अपने टॉपिक में जल्दी से स्विच करेंगे और टॉपिक हमारा क्या है? खुदावंद की वफादारी। और आज जब मैंने सोचा कि मैंने क्या प्रीच करना है और खुदावंद की वफादारी के बारे में आपको किस तरह बताने, आपकी जिंदगी में आप जिस चीज से ज्यादा फेमिलियर हैं आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिस तरह आप अपने पेरेंट्स से फेमिलियर होते हैं और कोई भी शख्स अगर आपको आके ये बताए कि आपके पेरेंट्स आपको बीमार करना चाहते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। और आप में से कभी किसी ने अपने पेरेंट्स के बनाए हुए खाने को ये नहीं कहा होगा कि इन्होंने पर्पसली हमें बीमार करने के लिए ये खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से उनकी मोहब्बत पर यकीन होता है। हम उनके साथ रहे होते हैं, हमें उनके कैरेक्टर का पता होता है, हमें पता होता है कि उनका लव हमारे लिए क्या है। और ये चीज क्या करती है? ये चीज हमारे अंदर डेवलप कर देती है खुदा इंसान के लिए लव को, और हम ट्रस्ट करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स पे। और जब हम छोटे होते हैं, हमें कोई चोट लगती है, कुछ भी लगता है, हम फौरन से सबसे पहला शख्स जिसके पास भाग कर जाते हैं वो हमारी अपनी माँ होती है या बाप होते हैं, जो भी रिश्ता होता है। जब उनके पास जाते हैं तो अगर तो हमारे माँ बाप, अक्सर आपने देखा है जब बच्चे छोटे होते हैं और वो गिरते हैं तो जैसे ही वो गिरते हैं तो वो रोते नहीं है, लेकिन अगर घर वाले कहते हैं ना ओ, तो एकदम से बच्चा रोने लग जाता है। क्योंकि वो जो ओ होता है उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया, भले बच्चे को कुछ भी चोट ना लगे। लेकिन अगर उस वक्त उसकी माँ उसको ये बोल दे कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और आपने देखा जब भी बच्चे को चोट लगती सारे घर वाले क्या कहते हैं? सारे घर वाले कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, आप अब भी जल्दी से ठीक हो जाओगे, या माँ कहती है। और बच्चा थोड़ी देर बाद खेलने लग जाता है। और ये पता है आपको वो क्यों खेलने लग जाता है? क्योंकि उसको अपनी माँ की बात का यकीन होता है कि जब उसकी माँ कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, तुम थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे, तो वो इस बात का यकीन कर लेता है कि तुम वाकई ठीक हो, वो वाकई ठीक हो जाएगा। उस टाइम भी उसका नेचुरल फेथ काम कर रहा होता है। इसी तरह आज हम खुदा के कलाम में से दानिएल का एक वाक्य देखेंगे, दानिएल नबी का एक वाक्य देखेंगे। उसमें आपको बताऊंगी कि जब कभी आप खुदा के कलाम पर कॉन्स्टेंटली खड़े होते हो तो ऐसा होता है कि कलाम पर खड़े होने के बावजूद भी आप प्रॉब्लम से निकलने के बजाय प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो इसका क्या मतलब है कि खुदा का कलाम आपको प्रॉब्लम में लेकर आता है? तो मेरे साथ सब निकालें दानिएल उसका 6 बाब। यहाँ पर हम देखेंगे दानिएल को शेरों की मांद में डाल दिया जाता। अब अगर कोई देखता, अगर किसी को दानिएल की सिर्फ इतनी स्टोरी पता है ना कि और दानिएल को दुआ करने की वजह से शेरों की मांद में फिकवा दिया गया, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा उसको क्या फायदा हुआ खुदा के हजूर 3 बार दुआ करने, उसको कोई फायदा नहीं। दानिएल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो अपनी पोजीशन से नहीं हटा, अपनी सिचुएशन से नहीं हटा, और क्या हुआ? आखिरकार शेरों को उसके सामने झुकना पड़ा। लेकिन हम वर्स बाय वर्स चलेंगे और ये चीज आपको आजाद करे। मेरे साथ निकालें दानिएल उसका 6 बाब, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6। यहाँ पे लिखा है, दारा को पसंद आया कि मुमलिकत पर 120 नाजिम मुकर्रर करे जो तमाम मुमलिकत पर हुकूमत करे, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानिएल था। अब दानिएल को एक बड़ी डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन मिल चुकी है कि बादशाह के बाद वो उन 3 वजीरों में आ रहा है जिनका कांटेक्ट डायरेक्ट बादशाह के साथ है। और चूंकि दानिएल में कहता है दानिएल था ताकि नाजिम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए, यानी कि बादशाह को कोई नुकसान ना हो। अब दानिएल को बहुत बड़ी हाई पोजीशन मिल चुकी है। और चूंकि दानिएल में फाजिल रूह थी, सुनिएगा, दानिएल में कौन सी रूह थी? फाजिल रूह थी। लेकिन कलाम के सबब से आपके ऊपर परसिक्यूशन आ सकती है, आप आग में उतारे जा सकते हैं। लेकिन ये यकीन रखें कि जब आप कलाम पर खड़े हैं तो वो आग को भस्म करके आपको बचाने के लिए अपना तक छोड़कर जरूर उतरेगा, बचा ले। अगर कोई आधी स्टोरी ये पढ़े तो वो ये देख के कहेगा कि दानिएल को खुदा पर ईमान रखने से क्या मिला। डोंट यू थिंक कि जब दानिएल को शेरों की मांद में फिकवाया गया होगा तो सिदरक, मीसक और अब्दुन्नजू ने क्या सोचा होगा? उनका ईमान कितना शायद डामाडोल हुआ, डगमगाया हो। उन्होंने सोचा हो कि हमारा एक प्यारा साथी जो वर्ड पे खड़ा रहा वो तो शेरों की मांद में फिकवा दिया गया और खुदा नहीं उतरा उसको बचाने के लिए। जब सिदरक, मीसक और अब्दुन्नजू को आग में फेंका गया और खुदा ने उन तीनों को निकाल लिया, और वहां पे लिखा है कि खुदा का बेटा खुद उतरा उनको आग से निकालने के, तो उनके पास भी कोई हिस्ट्री है।
لیکن اگر ان کے پاس ہسٹری نہ بھی ہوتی تو بھی ان کے پاس ایک بات تھی، خدا کا کلام۔ ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ خدا نے اسرائیل کی قوم کو کیسے چھڑایا، خدا نے بحر کلزم کے کیسے دو حصے، خدا نے آسمان سے من کیسے برسایا، خداون نے ان کو بیابان میں پانی کیسے پلایا، خدا نے کیسے ریونز کا رخ بدل ڈالا۔ اب ان کے پاس کوئی میموری ہے، چاہے ان کے پاس اپنی میموری نہیں، لیکن ان کے پاس اولڈ کوننٹ میں سے، پرانے قوموں میں سے واقعات۔ اب دانیل کو بڑی ہائی پوزیشن دے دی گئی ہے اور اس کے اندر فاضل روح ہے اور وہ ہر کام خدا کی لیڈنگ سے کرتا ہے۔ اب جب وہ خدا کی لیڈنگ میں چل رہا ہے تو یہاں پر ایک ٹربل اس کے خلاف بنائی جا رہی ہے، ایک پلاننگ بنائی جا رہی ہے، ایک ایول پلاٹ اس کے خلاف بنایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ایول پلاٹ سے کیا ایمان پر مثبت کھڑا رہ کر نکلتا ہے یا وہ کوئٹ کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی، آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا پورے کلام میں سے، جو کوئی خدا کے کلام میں آخر تک سٹرونگلی کھڑا رہا، اس نے ایگزیکٹلی وہی ریزلٹس ریپ کیے جو خدا کے وعدے میں لکھے تھے۔ زبور 91 ورس 4 میں لکھا ہے کہ وہ تجھے اپنے پروں میں چھپا لے گا، تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی، اس کی سچائی ڈھال، اور وہ تجھے اپنے بازوں کے نیچے پناہ دے گا۔ یہ کنفرم بات ہے، یہ وعدہ ہے، یہ اس کی وفاداری کا ایک وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے بازوں کے نیچے پناہ۔ یہاں پر جو دانیل کے ساتھ ہوگا اس میں خدا انوالو نہیں ہے، لیکن دانیل نے جو خدا کا انکار نہیں کیا، جو وہ ورڈ سے نہیں ہٹا، اس چیز نے پوری قوم کو خدا کو سرو کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے ورڈ پہ سٹینڈ کرنے سے ڈرتے ہیں، یہاں پہ دانیل نے پوری قوم کے خلاف جا کر ورڈ پر سٹینڈ کیا ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے ورڈ پر کھڑے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تایا کیا کہیں گے، چاچو کیا کہیں گے، پھپھو کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ ہم بہت ساری رشتوں کی بانڈیجز میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے کہ کیا دانیل اتنے آفیشل لیول پر بھی اگر خدا کے کلام میں کمپرومائز نہیں کرا تو ہم اپنے گھر کے لیول پر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے چھوٹی سی جاب کو بچانے کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے جو وہ آپ کو بچا نہ سکے، یا اس کا ہاتھ تنگ پڑ گیا ہے کہ وہ آپ کو پرووائڈ نہ کر سکے؟ جب آپ خدا کے کلام پر کھڑے رہیں گے تو ریزلٹس آپ ضرور دیکھیں گے، لیکن اگر آپ خدا کے کلام پر اس طرح کھڑے کہ آپ کو بائبل کی ورسز آتی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہیں جگہ لکھا ہے، تو آپ کو تان جاتی جس طرح کامنلی آپ ورڈ کو کہہ رہے ہیں کہ بس کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، یہ ورڈ میں لکھا ہے، خدا کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو خدا کی جنرل مرضی پتا ہے تو آپ کبھی بھی خدا کی اپنی زندگی میں اس مرضی کو نہیں لیں گے۔ جیسے مجھے میری زندگی کے بارے میں پتا ہے کہ خدا میرے لیے بیسٹ پلانز رکھتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، مجھے صرف اس میں مسرور رہنا ہے، چاہے پھر اس کے لیے مجھے کتنی چیزوں کو چھوڑنا پڑے، I am ready to do that۔ اور اس کے فضل کے ساتھ، میرے بدن میں نہیں، میرے زور سے نہیں، میری طاقت سے نہیں، بلکہ اس کے فضل کے ساتھ۔ ہم دیکھیں گے، اگر ہم دانیل کو آج ہم دانیل کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں گے اور اپنی تمام سچویشنز کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے اور ہم نہیں لیتے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، یعنی کہ اب اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ روح تھی۔ اگر آپ اپنے باس کے سامنے ایفیشینٹ بننا چاہتے ہیں تو خداوند میں مسرور ہونا شروع کر دیں۔ خداوند آپ کی انٹیلیجنس کو، جو اس کی وزڈم، اس نے بولا دانیل میں اپنا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کیا تھی؟ فاضل روح تھی، اور سیم فاضل روح آپ کے اندر بھی ہے، کیونکہ آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی روح ہے، کہتا ہے۔ اور جو کہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی، آپ کو پتہ ہے وہ اس فاضل روح کی رسپیکٹ کرتا تھا۔ کہتے ہیں دانیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا ہی آنیسٹ اور وہ ڈگنیٹی کے ساتھ چلنے والا شخص تھا، اور خدا کے ورڈ پر ٹو دی پوائنٹ ایکٹ کرنے والا شخص، دلیر تھا اور ڈرتا تھا۔ اور اس کا واقعہ آپ کو کہاں ملتا ہے؟ جب بادشاہ نے آ کر ہینڈسم اور گڈ لکنگ لوگوں کو چن لیا تھا اسرائیل قوم سے، اس میں سے ایک نام دانیل کا بھی تھا، اور دانیل نے وہ خوراک اور وہ میں پینا پسند نہیں کی تھی جو خدا کے کلام کے اگینسٹ۔ اس ٹائم وہ ان کے ریفیوجیز تھے، یا ان کے نوکر تھے، یا ان کے غلام تھے، یا ان کے قیدی تھے۔ اس حالت میں بھی اس نے بادشاہ کے لا کو سرنڈر نہیں کیا۔ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اگر جو ہمیں سرو کر رہا ہے وہی جا کے شکایت لگا دے تو ہمارے ساتھ کیا ہو۔ لیکن میرا ٹاپک یہ نہیں ہے آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے خدا کے سامنے کتنا فیتھفل بننا ہے۔ میرا ٹاپک یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانیں آج
کہ خدا اس کے ساتھ کتنا فیتھفل تھا، اور اس فیتھفلنس سے آپ دیکھ سکیں کہ آپ کا یقین اور آپ کا توکل تب بڑھے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، کہتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا بن گیا، اس کی پروموشن ہوگی، اور پروموشن میں کیا ہوا کہ وہ سیکنڈ ان کمانڈ آ گیا۔ پہلے بادشاہ ہے، اور اس کے بعد دانیل ہے، اور اس کے بعد وزیر ہے، اور اس کے بعد ناظم ہے۔ اب جو باقی وزیر ہیں ان سے ٹاپ پر کون آ گیا، دانیل آ گیا۔ اب سب نے دانیل کو رپورٹ دینی ہے، اور کیونکہ دانیل ایک آنےسٹ بندہ ہے، اس میں خدا کا روح ہے، تو وہ بادشاہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں یہاں پہ 4 سے تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دانیل ورڈ پر ایسے چلتا تھا، وہ کس لیے کام کرتا تھا، وہ اس ورڈ پہ کھڑا تھا کہ ایسے کام کرو کہ جی سے کرو، یہ جان کر کے خداون کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ اور وہ اتنا پرفیکٹ کام کرتا تھا کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے دشمن تھے وہ اس کے اگینسٹ کوئی بات ہی نہ ڈھونڈ سکے، کیونکہ وہ اپنے ورڈ میں اور اپنے ایکٹ میں اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ چلتا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانت دار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ بس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اسے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، اب تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیروں، اور میں تیز سے پڑھی کیونکہ میں بعد میں کچھ اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ خسروان آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو سکے، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ اب انہوں نے بادشاہ کو پرووک کر دیا اور بولا تیرے علاوہ اگر کوئی کسی کو مانے گا۔ انہوں نے دانیل کے اندر ایک چیز نوٹ کی ہے کہ دانیل خدا کے حضور جا کر دعا کرتا ہے۔ دانیل کی جو آپ حکمت دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اپنی حکمت نہیں ہے، وہ خدا کو ڈیلی سیکھ کرتا ہے۔ وہ خدا کو ڈیلی کیا کر رہا ہے، سیکھ کر رہا ہے، تبھی وہ اپنے سب کام میں دیانتدار پرفیکٹ چل رہا ہے اور اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا۔ بس دارا بادشاہ نے اس نوشتے سے اور فرمان پر دستخط کر دیا، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ اب کھڑکی کھول کر چاہتا تو جب یہ فرمان جاری ہوا تو کھڑکی بند کر کے دعا کرنا شروع کر دیتا، چاہتا تو کھڑکی بند کر کے دعا کر سکتا تھا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں پھر بھی تیرے حضور آؤں گا، لیکن اس بار کھڑکی بند کر۔ کبھی کبھی ہم خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو پبلکلی ڈسپلے کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا ہمیں چھڑائے گا، کیونکہ ہمیں کیا یقین نہیں ہوتا کہ خدا ہمیں چھڑائے گا، خدا ہمیں بچائے گا۔ اور دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، میں نے پھر کہا یہ بات امپورٹنٹ ہے، نوٹ کرنے والی ہے کہ کھڑکی کھول کر بلا ناغہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا رہا۔ اس نے اپنی روٹین چینج نہیں کی، اس نے ان گاڈلی لا کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس نے خدا کی وہ کس کو ویلیو دے رہے، دیکھیں کیا جان سے زیادہ اس کو عزیز ہو سکتے؟ اس نے بولا کہ جو کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی کو سرو کرے گا وہ شیروں کی مان میں پھکوا دیا جائے گا، اور اس کو یہ رزلٹ پتا ہے کہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے سے کیا ہوگا، شیروں کی مان میں پھکوا دیے جائیں گے۔ لیکن کیا وہ اس فرمان سے ڈرا؟ کیا وہ اس فرمان سے ڈرا؟ کیا اس نے اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کیا؟ کیا اس نے سوچا کہ نہیں یار مجھے خدا کا انکار کر دینا چاہیے، کیا مجھے خدا کے حضور دعا نہیں کرنی چاہیے، یا کھڑکی بند کر کے کر لیتا ہوں، چلو یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں جب وہ ایمان میں نہیں چل رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ جب ایمان میں نہیں چلتے تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، آپ کو کیا پتا میں خدا کے کتنا قریب۔ بے شک اگر آپ بورن اگین ہیں تو جتنی میں قریب ہوں آپ اتنی قریب ہیں، لیکن ہم میں سے کس کی زندگی میں خدا کی قدرت ڈسپلے ہو رہی ہے، یہ میٹر۔ اب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیال اپنے خدا کے حضور دعا اور تماس کر رہا ہے۔ بس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا
کہ مادیوں اور فارسیوں کی لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ اگر مادیوں اور فارسیوں کا آئین لا تبدیل تھا تو سوچے خدا کا وعدہ کتنا بے حد لا تبدیل ہوگا، لیکن ہم اس پہ ڈاؤٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے سے کیا ہو رہا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف ہماری زندگی میں ہمارے گڈ ڈیز ڈیلے ہو رہے ہیں اور ہم اپنے ڈیز آف ولڈرنس بڑھاتے جا رہے ہیں۔ خدا پر یقین نہ کرنے سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنے بیابان کے سفر کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ خدا ہمیں وعدے کی سرزمین پر لے کے جانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم اپنے بیابان کے سفر کو بڑھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ بار بار جب خدا ہمیں ٹریول کرنے کو کہتا ہے تو ہم شک کر جاتے ہیں اور پھر وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ سے اس سٹیج کے لیے، اس سٹیپ کے لیے ایمان، کیونکہ خدا آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ صرف ایک ہی پاور ہے جو خدا کو موو کرتی ہے اور وہ آپ کی فیتھ کی پاور ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کی لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ، اتنی ہائیسٹ اس کی پوزیشن ہے، جتنی ہائیسٹ پوزیشن اس وقت ہم بھی لیو نہیں کر رہے ہیں، اس کی اتنی ہائیسٹ پوزیشن ہے، لیکن وہ اس ہائیسٹ پوزیشن میں بھی کس کے حضور 3 بار جاتا ہے دن میں۔ اس کی کتنی ہائیسٹ پوزیشن ہے؟ پورے ملک کا ہیڈ ہے، لیکن وہ 3 بار خدا سے وزڈم لینے جاتا ہے۔ وہ ہمبل ہے، وہ خدا کو ڈیلیجنٹلی سیکھ کر رہا۔ اس کی شکایت لگ چکی ہے اور انہوں نے کہا بادشاہ یہ تو تجھے بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ بے شک دانیل بادشاہ کی عزت کرتا ہے، لیکن خدا کے سامنے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ آپ کے لیے ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ خدا کے کلام کی ویلیو لے رہی ہے اور اس کی جگہ لے رہی ہے تو پھر وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، اور فوراً ان چیزوں کو شٹ کر دیں۔ خدا کی وفاداری یہ ہے کہ وہ آپ کو چھڑانے اترے گا ہی اترے گا، وہ آپ کو بچائے گا۔ جب اس نے کہا کہ میں تیری تمام ضرورتوں کو پورا کروں گا تو وہ کرے گا۔ جب اس نے کہا کہ میرے بیٹے خدا یسوع مسیح کی مار کھان سے تم نے شفا پائی تو تم نے پائی۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، وہ موجود ہے۔ میں اپنے پروں میں چھپا لوں گا تو وہ چھپائے گا۔ کوئی وہ بات تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی تو ایسا ہوگا۔ عمر کی درازی سے تجھے آسودہ کروں گا، ایسا ہوگا۔ میں تیرا چھپان ہوں گا اور تجھے کمی نہ ہوگی، ایسا ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، کہتا ہے اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ کتنے بار؟ اس کو 3 بار دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اتنا بزی بندہ تھا، کوئی عام بندہ تھوڑی تھا، اتنا بزی تھا، وہ 3 بار کی دعا کرتا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں ہم خدا سے ڈیلی بیسس پہ کتنی بار پرسو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ اس کو شیروں کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، شیروں کی ماند؟ رزلٹ اس کے اس وقت کلام پر کھڑے ہونے کے رزلٹ برے ہیں، لیکن فائنل رزلٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ دانیل یہاں پر لوز کر رہا ہے، لیکن ایکچولی دانیل لوز نہیں کر رہا۔ اس بار دانیال پوری قوم کو خدا کا گرویدہ کر دے، خدا کو سجدہ کروائے گا، خدا یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ پوری قوم پھر خدا کو سجدہ کرنے لگ جائے گی، دانیل کے خدا کو ماننے لگ جائے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا۔ بادشاہ غصے میں نہیں آیا، بادشاہ رنجیدہ ہوا، یہ اس کا بڑا خاص بندہ تھا، لیکن اب لا پاس ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے اپنا لا نہیں توڑا تو آسمان کے خدا نے بھی اپنا لا نہیں توڑا۔ اگر بادشاہ کو لا کے مطابق اس کو شیروں کی ماند میں پکوانا پڑا تو ہمارے زندہ خدا کے لا کے مطابق اس کو شیروں کے منہ بند کرنے۔ اگر زمین کے بادشاہ کے پرنسپل سے تو آسمان کے بادشاہ کے۔ نوٹس کریں خدا کس طرح اپنی وفاداری یہاں پر شو کرے گا۔ کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کہتا ہے تو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے مجھے مان۔ کس طرح؟ ساری عقل سے، ساری طاقت سے۔ ہماری عقل کا بہت سارا حصہ ادھر ادھر بٹا ہوا ہے اور ہماری کچھ عقل کا حصہ صرف خدا کے حضور ہے، اس لیے ہم کچھ ایریاز میں پراسپر کر رہے ہیں، سب ایریاز میں نہیں۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ لیکن یہاں سے آپ دیکھیں کہ جب بادشاہ کوئی حکم جاری کر دیا کرتا تھا تو وہ بادشاہ بھی اس حکم سے نہیں مڑ سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ بادشاہ حکم سے مڑتا تو عوام اس کے خلاف ہو جاتا۔ اگر اس بادشاہ، زمین کے بادشاہ کے حکم، اگر وہ اپنے حکم سے ہٹ جاتا تو لوگ اس کو ٹرو بادشاہ نہ مانتے،
تو خدا اپنے حکم سے، اپنے وعدے سے کیسے مکرے گا؟ اگر زمین کے بادشاہ کو مجبوراً اپنا حکم پورا کرنا پڑا تو خدا جو خداوند ہے وہ اپنے وعدے کو کیوں نہ پورا کرے گا؟ کیا وہ اس بادشاہ سے زیادہ وفادار اور ورڈ پہ کھڑا ہونے والا نہیں؟ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور پر عام ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ اب ان کو اپنے بادشاہ کے فرمان کا یقین ہے کہ بادشاہ کو اس کو سزا دینی ہے، لیکن دانیال کو اپنے آسمانی بادشاہ کے فرمان کا یقین ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ کہتا ہے وہ تجھے پروں میں چھپا لے گا، اس کے بازوؤں کے نیچے تجھے، اس کے پروں کے نیچے تجھے پناہ ملے گی، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کوڑنے والے تیر سے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے، اور جو بھی کہتا تیرے آس پاس 1000 اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے۔ دانیل کا ایمان تھا تو وہ آخر تک کوئٹ نہیں کر رہا۔ کس بات کا ایمان ہے دانیل؟ اپنے اچھے کاموں کا یا خدا کی وفاداری کا؟ خدا کی وفاداری کا، کہ خدا جس طرح پہلے اپنا تخت چھوڑ کر آیا صدرک میثق اور عبدالنجو کو بچانے، مجھے بھی چھڑانے آئے گا۔ اور اگر نہیں بھی آتا، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ خدا نہیں آئے، کیونکہ خدا اپنے کلام کو اپنے نام سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ یہاں پر دیکھو کیا لکھا ہے، اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ ایک غیر قوم کا شخص کو یقین ہے اور اس کو حوصلہ دے رہے کہ تو نے جس خدا کے پیچھے اس فرمان کے خلاف گیا، میں مان رکھتا ہوں کہ تو نے اسی لیے فرمان کے خلاف گیا ہوگا کیونکہ تجھے اتنا یقین ہوگا کہ وہ تجھے چھڑائے گا، ورنہ تو کبھی بھی ایسی حماقت نہ کرتا، کیونکہ تو اتنی ہائیسٹ پوزیشن پہ ہے اور تجھے تو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ فارسی اور مادیوں کا جو لا ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تو نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، کیونکہ تیرے اندر فاضل روح کام کرتی ہے، تجھے میں اپنی قوم میں سب سے زیادہ حکیم جانتا ہوں، تجھے میں سب سے انٹیلیجنٹ لیتا ہوں، تجھے میں اپنا کلوزسٹ مانتا ہوں، لیکن اگر تو نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے تو تو نے کچھ سوچ کے اٹھایا ہوگا، اور جس کے بھروسے تو نے اٹھایا ہے وہی تجھے چھڑائے۔ اور اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ خدا کی وفاداری آپ کو وہ کروا دے گی جو کوئی عام شخص نہیں کر سکتا۔ دانیل کو خدا کی وفاداری پر یقین تھا تو اس نے شیروں کی ماند میں بھی جانے سے انکار نہیں کیا، اور اس نے آنے والی ہر جنریشن کے لیے ایک مثال سیٹ کر دی کہ خدا وفادار ہے، اور جب آپ خدا کے ورڈ پر سٹینڈ لے لیتے ہو تو آپ کو جنبش نہیں آئے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ سرفراز ہوگے۔ ظاہراً طور پہ چیزیں آپ کے خلاف نظر آئیں گی، ظاہراً طور پہ چیزیں آپ کے خلاف نظر آئیں گی، لیکن اینڈ میں وکٹری آپ ہی کی ہوگی۔ شیطان آپ کو اتنا پریشر دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار خدا کدھر ہے، کام کیوں نہیں کر رہا میرے پہ۔ تو مجھے سوچئے جب یہ اعلان جاری ہوا ہوگا کہ دانیل کو شیروں کی ماند میں فائنلی پھینکوا دو، شام صبح سے لے کے شام تک وہ بادشاہ کوشش کرتا رہا کہ دانیال سے یہ حکم ٹل جائے، لیکن نہیں ٹل پایا۔ یقیناً دانیل نے بھی دعا کی ہوگی۔ صبح سے جب دانیل کو پتا ہے کہ اس کی شکایت لگ چکی ہے اور اب اس کو شیروں کی ماند میں پھینکوایا جائے گا، ہم ایک جگہ بھی دانیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ پلیز مجھے اس بار معاف کر دو، میں کل سے ایسا نہیں کروں گا۔ دانیل نے ایکسکیوز نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلطی سے نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو کر رہا ہے وہ اپنی پوری سمجھ کے ساتھ کرے، کیونکہ اس کو خدا کی وفاداری پر یقین تھا۔ جب آپ کو خدا کی وفاداری پر یقین ہے تو آپ کو نہ آندھی ہلا سکتے اور نہ طوفان ہلا سکتے، آپ کو کوئی بھی نہیں کچھ بگاڑ سکتا اور نہ ہی آپ کو ہلا سکتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، یعنی کہ دانیل بھاگے بھی نہ، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ جو بات دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس کی ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ وہ کیونکہ بادشاہ کو پتا ہے کہ وہ ایک ٹھیک بندہ ہے، وہ رائٹ بندہ ہے، اور اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے خلاف یہ سیاست ہوئی تھی۔ آپ کے خلاف کوئی سیاست کرے اور خدا کے قریب جانا شروع کر دے، میرا مطلب ہے کہ اور خدا کی وفاداری کا یقین کرنا شروع۔ جو آپ کے خلاف سیاست کرے خدا ان کو خود لڑوا دے، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ جو آپ کے خلاف سیاست کر رہے ہیں خدا ان کو خود لڑوا دے گا، اور
آپ کو چھڑا لے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ امیجن کریں، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، دانیل کو یقین تھا کہ جو آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے وہ شیروں کو شٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو خدا کی گڈنس، دانیل کی پراسپیرٹی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کو خدا کی گڈنس اور خدا کی فیتھفلنس کا یقین ہے۔ اس کو خدا کی وفاداری پر یقین ہے کہ مجھے اگر پھکوا بھی دیا جائے گا نا تو بھی کیا ہوگا، خدا مجھے چھڑائے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم ویٹ کرنے کے بجائے کہ خدا ہمیں سپلائی کرے گا، ہم مانگنا شروع کر دیتے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جب اپنی بیماری کا سمٹم جاتے ہوئے نہیں دیکھتے تو فوراً سے ڈاکٹر کو رجوع کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں سٹل ہو کے ویٹ نہیں کرتے کہ اس کی مدد آئے گی؟ کیونکہ ہم اس کی وفاداری پر، اس کی گڈنس پر یقین نہیں۔ ہم یہ تو یقین کرتے ہیں کہ وہ گڈ ہے اور وہ کسی کی زندگی میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ یقین نہیں کرتے کہ وہ گڈ ہے اور وہ ہماری زندگی میں بھی کام کرے گا۔ پتہ ہے کیا وہ ایسا قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیل بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہے، اور ہم ایک جگہ بھی یہ دیکھ نہیں رہے کہ دانیل شیروں کی ماند میں جانے سے ڈر رہا ہے۔ کلام میں کچھ تو لکھا ہوتا نا کہ وہ ڈرا، وہ گھبرایا، وہ پریشان تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دکھی ہو کے دیکھا، اس کی آواز میں درد تھا، غم تھا۔ اس نے فائنل صدرک میثاق اور عبدالنجو کو گڈ بائے کہہ دیا، چلو مجھے فیورل دے دو۔ کیا اس نے ایسا کچھ کیا؟ ہم اس کا ایک ایموشن بھی ریکارڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس کو اس قدر خدا کی وفاداری کا یقین تھا۔ جب ایک شخص اس زمین پر تہیہ کر لیتا ہے کہ وہ خدا کی وفاداری کا یقین کرے گا، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پھر بڑے بڑے لوگ، سخت دل لوگ بھی خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر آپ کے گھر والے آج تک خدا کے حضور گھٹنے نہیں ٹیک رہے نا، اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں ڈٹرمنیشن نہیں دیکھ رہے، آپ کی زندگی میں خدا کی فیتھفلنس کو نہیں دیکھ رہے، یعنی کہ آپ کے اندر وہ سپارک نہیں دیکھ رہے جو آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی گڈنس پر، کیونکہ جب آپ اس کی گڈنس پر ڈاؤٹ کرتے ہیں تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں چھڑائے گا، وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، صرف آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو جسٹ ٹو گین فیور۔ آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، جبکہ یہ رشتہ ایسا نہیں ہے۔ کرسچینٹی از ناٹ ریلیجن، اٹس اے ریلیشن شپ۔ یہاں پر لکھا ہے، تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اب تک جیتا ہے، میرے خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور شیروں کی منہ بند کر دیے، انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں، سبحان، میں نے تیرے حضور کچھ بھی قصور نہیں کیا۔ اس سارے واقعے میں جلال کس کو ملا؟ لیکن خدا کو جلال زمین پر دلانے میں مدد کس نے کی؟ دانیل نے۔ اگر دانیل یہ کام نہ کرتا تو کیا خدا کے نام کو جلال ملتا؟ کبھی بھی نہیں، مل ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت جگہ خدا کو جلال ملنے والا ہوتا ہے لیکن ہم کوئٹ کر دیتے ہیں۔ بہت جگہ خدا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ اب وہ آپ کے تھرو اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، لیکن جب کلام کے سبب سے ہم پر پریشر بلڈ ہوتا ہے تو ہم کوئٹ کر جاتے ہیں، اور شیطان کہتے ہیں دیکھا تب بھی خدا نے تمہیں چھڑایا تھا، جبکہ آپ تو آخر تک گئے ہی نہیں، آپ تو بیچ میں ہی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ دانیل آخر تک گیا۔ اگر آج وہ کھا لیا جاتا شیروں سے، اب ہم کہتے کہ خدا نے اس کو چھڑایا نہیں، اس کو کیا فائدہ ہوا خدا کے کلام پر کھڑے رہنے؟ اس کو خدا نے چھڑایا، اس کو آزاد کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے آگے، بس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو اس مان سے نکالا، اور کہتا ہے مجھے شیروں نے کچھ ضرر نہ دیا۔ اس کا مطلب ہے ایک ناخن بھی شیروں نے دانیل کو نہیں مارا، ایک ناخن۔ آپ پتھر بھی رکھ دینا، کوئی آپ کو اس قدر شیروں کی مان میں چھوڑ بھی دینا، پریشر میں بھی چھوڑ دے اور منہ بھی بند کر دے مان، خدا تو بھی وہاں پر آپ کے لیے فیور کو کریٹ کر سکتے۔ لوگ جہاں تک اس کو اذیت دے سکتے تھے، لوگوں نے اس کو پھکوا دیا، لیکن خدا نے اپنی وفاداری چھوڑی۔ وہ اکیلا کھڑا ہے پوری قوم کے خلاف، پوری قوم ایک طرف ہے، بادشاہ ایک طرف ہے، دانیل ایک طرف ہے۔ دانیل اس زمین کے بادشاہ کے سامنے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکا، لیکن آسمانی بادشاہ نے اس کو آ کے چھڑایا۔ اور ہوتا کیا؟ بس دانیل عثمان سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا۔ اسے چیک کیا گیا کہ واقعی ضرر نہیں پہنچا، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا، کیونکہ اس نے
اپنے خدا پر ٹرسٹ کیا، بھروسہ رکھا۔ آپ میں اور میری زندگی میں کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم شیروں کی ماند میں پھنکوا دیے جائیں۔ اتنے بڑے کرائسس ہماری زندگیوں میں نہیں آئے، لیکن ہم تو بھی بے دل ہو جاتے ہیں اور جلدی سے کلام پہ گیو اپ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے اور اس سے پیشتر کہ ماند کی تہ تک پہنچے شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اور ان کا نقصان کیا ہوا؟ نہ صرف وہ شیروں کی ماند میں پھنکائے گئے بلکہ ان کی بیوی اور ان کے بچے بھی۔ خدا آپ کے روبرو، آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے آگے دسترخوان بچھائے گا، وہ آپ کے سر پر تیل ملے گا، اس کا پیالہ لبریز ہوگا، اور یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر آپ کا بھلائی اور رحمت۔ دانیل نے بات پروف کر دی تھی کہ خدا زندہ ہے۔ آپ کسی کو سامنے بائبل کھول کے کہتے ہیں نا کہ ہمارا یسوع زندہ ہے، ہمارا یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، سب معبودوں میں سے ہمارا یسوع زندہ ہے۔ لوگ آپ کی حالت دیکھ کے جج کرتے ہیں کہ آپ کا یسوع مسیح زندہ ہے یا مردہ ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یسوع زندہ ہے تو آپ کے حالات کیوں نہیں تبدیل ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں آپ کا یسوع زندہ ہے تو آپ کی کنڈیشنز کیوں نہیں چینج ہوئی؟ اب کیا یسوع نہیں کر رہا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی بے تکانی، کوئی چیز آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی سوائے آپ کی بے تکانی، سوائے آپ کے شک کے۔ جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صرف انسان سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ دنیا ایسے ہی ٹریٹ کرے گی، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے بیٹے بیٹیاں دیکھتے ہیں، جیسا یسوع مسیح ویسا میں ہوں زمین پر دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کا ٹریٹمنٹ بھی فرق ہوگا اور آپ کا ریئیکشن بھی فرق ہوگا اور آپ کا ایکشن بھی فرق ہوگا۔ اور آج اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دانیل کے یقین نے خدا کی عزت کو بڑھایا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شیروں پر غالب آئے اور اسے پیشتر کے ماند کی تہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا۔ اور نامہ سنیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کنکلوژن کہتا ہے تمہاری سلامتی افزون ہو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان و لرزان ہوں۔ کس کے خدا کے حضور؟ دانیل کے خدا کے حضور۔ اور پھر کہتا ہے کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے کیونکہ وہی زندہ خدا ہے۔ بھائی کس نے یہ پروف کیا کہ وہ زندہ خدا ہے؟ اگر دانیل اس دن انکار کر دیتا اور معافی مانگ لیتا بادشاہ سے اور دعا کرنا بند کر دیتا تو کیا خدا اپنی قدرت دکھا سکتا تھا؟ اگر ان حالات میں دانیل اپنی حکمت کا استعمال کرتا اور اپنے آپ کو خود بچانے کی کوشش کرتا تو کیا خدا اس کو بچا سکتا تھا؟ جب تک آپ اپنے آپ کو خود بچانے کی کوشش کریں، جب تک آپ اپنے آپ کو خود کامیاب کرنے کی کوشش کریں، جب تک آپ اپنے بارے میں خود سوچ رہے ہیں، خدا یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں کرے۔ جب تک آپ خود کر سکتے ہیں، جو کام آپ خود کر سکتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں نہیں کرے گا۔ پھر کہتا ہے اور اس کی سلطنت لازوال ہے۔ یہ سارا جلال خدا کو گیا۔ لیٹر جاری ہوا تھا اس بادشاہ کی طرف سے اس غیر قوم کے حضور، خود زندہ خدا کے نام کے جلال کے، وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اس وقت دانیل کو وہاں پر کوئی سرمن پریچ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ وہاں پر اگر دانیل 1000 سرمن بھی سنا دیتا نا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ دانیل ورشپ میٹنگز بھی رکھ لیتا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں، عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن جب آپ خدا کے نام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے کلام سے نہ آپ دہنے ہاتھ مڑتے ہیں اور نہ آپ بائیں ہاتھ مڑتے ہیں، تب خدا کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے اور لوگ پہچانتے ہیں کہ خدا زندہ ہے اور نشان اور عجیب کام دکھاتا ہے اور بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ دانیل کو ہم کہیں پریچ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ دانیل کا پرسنل ریلیشن شپ جو خدا کے ساتھ ہے وہ پورے ملک کو خدا کی طرف ڈرا کر دیتا ہے۔ دانیل کا پرسنل ریلیشن شپ پورے ملک کو خداوند زندہ خدا کی طرف لے آتا ہے۔ اور کہتا ہے آخر میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے اور اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ بس یہ دانیال دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ آمین۔ غور کیجیے، ایک دانیل کے ایکٹ نے پوری قوم کو خدا کے حضور گھٹنے ٹکوا دیے۔ ایک ایکٹ نے، اس نے کوئی سرمن پریچ نہیں کیا، اس نے کوئی سرمن پریچ نہیں کیا، وہ بائبل لے کے نہیں کھڑا ہے، وہ ورشپ نہیں کرا رہا ہے،
وہ کچھ بھی نہیں کر، لیکن اس کا جو خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ لاؤڈلی اسپیک کر رہا ہے کہ خدا زندہ ہے، اور اس کے اس تعلق نے جو اس کا خدا کے ساتھ تھا پوری قوم کو خدا کے حضور لے آئے، اور پوری قوم کیا کہتی ہے کہ ہم دانیل کے خدا کو مانیں گے کیونکہ وہ عجائب کام کرتا ہے، وہ چھڑاتا ہے، وہ بچاتا ہے۔ اس وقت جب دانیل پریشان تھا، آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو سوچیں، رکھیں، کیا آپ میں سے کوئی شیروں کی مان میں پکوایا گیا؟ نہیں، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کلام سے ہٹنے پر کیوں مجبور کر دیتی ہیں؟ کون ہے جو آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر دے؟ اور کیا آپ کے دل میں اتنا بھی ایمان نہیں کہ آپ اس پر یقین رکھ سکیں کہ یہ میری وفاداری کی وسیلہ سے نہیں بلکہ اس کی وفاداری کی وسیلہ سے ہوگا، کہ وہ مجھے سپلائی کرے گا، وہ مجھے ہیل کرے گا، وہ مجھے ہول کرے گا، وہ میرے پاس گڈ فیوچر رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں دانیل خوب کامیاب ہوا کیونکہ دانیل کا خوف ساری مملکت پر چھا گیا تھا کہ جو دانیل کو چھڑے گا، دانیل کا خدا اس کا مقابلہ کرنے آئے گا۔ کیا آپ کا خوف ہے لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ خدا کھڑا ہے؟ اور لوگوں کو خوف کیسے آئے گا؟ آپ کے پختہ ایمان سے۔ خوف مت کیجیے، بے دل مت ہو، ڈریے مت، خدا موجود ہے، اور وہ کہتا ہے عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ بدلہ دے گا جیسا اس نے لکھا ہے ویسا، لیکن اس کے لیے کرنا کیا؟ ورڈ پر کھڑے رہنا ہے، ورڈ پر کھڑے رہنا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جو ابھی آپ نے دیکھا، ایک شخص کو آپ انفلوئنس نہیں کریں گے، پتنی لاکھوں لوگوں کو آپ کنگڈم میں لے کر آنے والے بن جائیں گے۔ آمین۔ ہم خدا ان کو شکر کرتے ہیں آج کے سرمن کے لیے۔ میں مان رکھتی ہوں کہ آپ کو خدا کا کلام سمجھ آیا ہوگا۔